وہ اللہ کی बेटियां ठहराते हैं, वो औलाद से पाक है उनके लिए जो वो चाहें यानी बेटे। और जब इनमें से किसी को बेटी की बशारत दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है, वो गम और गुस्से से भरा हुआ होता है, वो इस आर के बायस लोगों से छुपता फिरता है जिसकी उसे बशारत दी गई थी, और सोचता है कि क्या अपनी तौहीन के बावजूद उसे बाकी रखे या उसे मट्टी में दबा दे। आगाह रहो, बहुत बुरा है जो वो फैसला करते हैं, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए बुरी मिसाल है, और अल्लाह के लिए आला मिसाल है, वो गालिब है, खूब हिकमत वाला है। तो यहाँ पर रुक कर आज बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब भी खवातीन हैं, आप और मैं, हम सब भी बेटियां हो जाएं, हमारे माशरे में क्यों नहीं अच्छी लगती बेटियां? क्या वजह है? क्या हमें भी, हम सबको भी जो है बेटियों की वजह से ये मसला शुरू हो गया है। जिसके बेटे होते हैं हमें लगता है बड़ा ही खुशकिस्मत तरीन इंसान है, और जिसकी बेटियां होती हैं हमें लगता है हाय ये कितनी ज्यादा बदनसीब औरत है कि इसको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटियां दे दी। इसकी वजह आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी वजह क्या? पहले बनी इसराइल की तरफ से सब लोग आए और वो गुलाम कौम थी, उस वक्त उनको बेटियों से इस वजह से मसले और मसाइल पैदा हुए कि हमने देखा कि फिरौनी उन बच्चियों को, उन औरतों को इस्तेमाल किया करते थे, उनके लिए एक तौहीन का बायस थी वो औरतें। और आगे जाकर क्योंकि वो एक गुलाम कौम से निकल कर आए थे, और आगे जाकर वही गुलामाना दिमाग और वही गुलामाना सारी चीजें वो आगे आकर फिर फैलता चला गया, और फिर अरब तक आया और सब तक आया। और आप देखें कि इस्लाम ने औरत को इतना बड़ा आला और अरफा मकाम दिया कि क्या जिस वक्त इस्लाम नहीं आया था उस वक्त औरतों को जिंदा दफन नहीं किया जाता था? क्या औरतों को मार नहीं दिया जाता था? बच्चियों को पकड़कर जिंदा कब्रों के अंदर फेंक नहीं दिया जाता था? और ये आप इस्लाम लाने की बात कर रहे हैं। आप जरा थोड़ा सा हार्डली एक 2 साल पहले या 3 साल पहले का जरा डॉन न्यूज का पेपर तो जरा आप चेक करें कि जिसमें राजस्थान की एक औरत का इंटरव्यू लिया जा रहा था। उस औरत से पूछा कि कितने बच्चे हैं? उसने कहा 5 बेटियां कत्ल कर चुकी हूं, 5 को कत्ल कर दिया है। इस वक्त मेरे 3 या 4 बेटे हैं, मेरी कुल तादाद जो है बच्चों की वो मेरे ये बेटे हैं। उससे पूछा कि कैसे कत्ल किया तुमने अपनी बेटियों को? कहती है कौन सा कोई मुश्किल काम था, इधर मेरी बेटी पैदा होती थी, उधर मैं कमरे के कोने में फेंक देती थी और वो रोती रहती थी, चीखें मारती रहती थी, आखिर उसी भूख प्यास में वो मर जाती थी और उठाकर हम बाहर फेंक देते थे। उससे पूछा कि अगर तुम्हें अल्लाह ने फिर बेटी दे दी, कहती है उसके साथ भी वही हाल करूंगी जो पहलों के साथ किया। पूछा क्यों? कहती है इसलिए कि ये जो बेटियां हैं ये हमारी तौहीन का सबब बनती है, ये हमारे मर्दों का सर झुका देंगी। क्यों मर्दों का सर झुका देंगी? अब आपको बताऊं कि हमारे दिमागों में ये सब कुछ क्यों, ये जो भुस भरा हुआ है ना हमारे दिमागों में, इसकी सबसे बड़ी वजह इस्लाम से दूरी है। आप जरा मुझे बताएं ना, इस्लाम में कहां लिखा है कि बेटी वो भर कर, पूरे ट्रक भर कर जहेज लेकर जाएगी? इस्लाम में कहां लिखा है कि बेटी जो है बारात आएगी और 400 लोग आएंगे और 1000 लोग आएंगे और वो एक लूट मार मचा कर आपके घर वो खाना खाएंगे और फिर आपके घर से आपकी बेटी को उठा के लेके जाएंगे? है इस्लाम में बारात? ढूंढ ले, पूरा इस्लाम ढूंढे आप, और ढूंढे बारात आप, और ढूंढे बेटी को जहेज देना आप। मसला क्या हुआ? हम भी गुलाम कौम, हिंदुओं से आए ना। आपको पता है हिंदुओं के अंदर औरत को निचली जात वाला समझा जाता है। जब थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें, उसको क्या कहा जाता है? ये नीचे की जात की है। और जब नीचे की जात कोई हो जाती है, जैसे उस दिन हम बात नहीं कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि जो अरब के लोग हैं वो माँ को बड़ा हार पहनाते हैं, बेटी की माँ को, कि तुमने मेरी बेटी की परवरिश की, और हम लड़के की माँ को सोने की और गोल्ड की चीजें दे रहे होते। आए आज आपको उसके बारे में भी बता दूं कि लड़के की माँ को हम क्यों दे रहे होते हैं। हिंदुओं के अंदर औरत को जब नीचे की जात का समझा जाता है, तो अगर उस औरत के साथ कोई रिश्ता करता है, उस औरत का कोई रिश्ता मांग लेता है,
تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے نیچی ذات والی کو وہ اٹھا کر وہ اپنے گھر لے جا رہا ہے, اس کو عزت دے رہا ہے. یہ اس بندے کا اتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے. پھر اس بندے کو کہ تم میری بیٹی کو لے کر جا رہے ہو, اس بندے کو عزت دینے کے لیے پھر بھر بھر کے جھولیاں بھر بھر کے پھر آپ کو جہیز دینا پڑتا ہے. اور اس دور میں بارات کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اس وقت میں وہ گاؤں وغیرہ جانا پڑتا تھا, مختلف جگہوں پر جانا پڑتا تھا, اور سب کو پتا ہوتا تھا کہ شادی ہو رہی ہے اور بھر کر جہیز آئے گا. تو ڈاکو آ جاتے تھے, تو اکیلے تو نہیں جا سکتے تھے ہندو, تو پھر وہ کیا کیا کرتے تھے, 40 لوگ, 50 لوگ, 100 لوگ, 200 لوگ, اور پھر وہ ساتھ میں وہ مشلیں, اور ساتھ میں وہ بڑے بڑے ڈنڈے, اور ساتھ میں وہ باقی تمام چیزیں. ذرا تھوڑا سا ہندوؤں کا کلچر تو پڑھیں آپ, کہ ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے ہاں بارات کا تو کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں, بیٹی کو جہیز دینے کا تو کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ سب کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ماں بیچاری جوانی کی عمر میں ایک بیٹی ہو جاتی ہے, ہم اس ماں کو کہتے ہیں ہائے کتنی عقل مند ہے, نہ اچھا کھاتی ہے, نہ اچھا پہنتی ہے, ذرا سا کوئی اچھا جوڑا آتا ہے ماں پیٹی میں ڈال دیتی ہے, ذرا سا کوئی اچھا جوتا آتا ہے ماں نے پیٹی میں رکھا ہوا ہے, 10 لوگوں کو بتائے گی میں نے یہ پیٹی کے اندر رکھا. نہ اپنی ذات پر بیچاری خرچ کرتی ہے, نہ اپنے بچوں کو اچھا پہننے دیتی ہے. کس لیے, بیٹی کو جہیز دینا ہے. لیکن یہاں پر عورت کی قربانیاں دیکھیں, اسلام نے مانگی ہم سے یہ قربانیاں, اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے. اور پھر اوپر سے ہم لڑکے والے کس قدر ایک غلط رسم کو رواج دیتے ہیں. دیکھیں جی, ہمیں تو جہیز نہیں چاہیے, جو آپ نے دینا اپنی بیٹی کو دے دیں. اتنا مزے سے ایک آ دیا جاتا ہے. کیوں نہیں لڑکے والے علم اٹھاتے ہیں کہ کیوں دینا ہے آپ نے جہیز, یہ تو اس مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کا نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے, اس مرد کی ذمہ داری ہے. آپ آج کل کے دور میں بنائیں نا ایک بیڈ روم سیٹ اکیلا ہوتا ہے, بیڈ ہوتا ہے, ساتھ میں ڈریسنگ ٹیبل ہوتا ہے, ساتھ میں باقی چیزیں ہوتی ہیں, ٹیبلیں ہوتی ہیں, صوفہ ہوتا ہے. بنائیں آپ ایک بیڈ روم سیٹ, صبح ناشتے بھی جائیں گے, پھر اسی دن ولیمے کا کھانا کھا کے پھر ہم کھانے پہنچ جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر. ہم تمہیں عزت دے رہے ہیں بھائی, کیونکہ ہم نے تمہاری بیٹی کو عزت دی, ہم تمہاری بیٹی لائے. اللہ کے عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا تھا. کہاں سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندہ درگور ہوتی تھی ہم, کہاں سے ہمیں مقام دیا, کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھایا. لیکن ہندوؤں کے اندر رہتے رہتے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہندوؤں کو کچھ سکھا کر آتے, نہیں تو ابھی تک آپ دیکھ لیں, کبھی 75 سال, کبھی 76 سال, کبھی 77 سال, ہم کہہ رہے ہیں نا 100 سال ہونے والے ہیں ہمیں ہندوؤں سے آزاد ہوئے. یہاں سے آزاد نہیں ہے, یہاں سے غلام ہے, اور ہم نے سیدھا ہونا بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ غلامی ہمارے ادھر پڑ گئی ہے. تو پھر جب ہم بنی اسرائیل کا پڑھے ہیں یا ہم اس کتاب کا پڑھے ہیں, پھر ہم کہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں, کدھر سے ہی پچھلے لوگوں کی کہانیاں. آج بھی آپ دیکھیں, آپ میں سے اگر کسی کی بیٹی ہو جاتی ہے, اور آج کل کے ماشاءاللہ جو مرد ہیں وہ بڑا خوش ہوتے ہیں بیٹی پر, اور بیٹی ہوتی ہے وہ کوئی مٹھائی لے کر جاتے ہیں تو لوگ اس وقت تو لے لیتے ہیں, اور پھر پیچھے سے کیا کہتے ہیں, ہائے پاگل نہیں ہے, بیٹیوں پر کون مٹھائی بانٹتا ہے. لوگ کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, بیٹیوں پر بھی کوئی مٹھائی بانٹتا ہے, کیوں نہیں بانٹتا بھائی. اللہ نے اسے جیتا جاگتا بنایا, ایک پوری مخلوق بنایا. آپ دیکھیں ہندو عورتوں کو آدھا پیٹ کھانا دیتے تھے, ہندو اور بچیوں کو پورا کھانا نہیں دیتے تھے, لڑکوں کو زیادہ کھانا دیتے تھے. آپ دیکھیں وہی کام کیا ہماری مائیں نہیں کرتی, اچھی اچھی بوٹیاں, اچھی اچھی چیزیں, اچھا اچھا سالن ماؤں نے بیٹوں کے لیے سنبھال کے نہیں رکھا ہوتا. کون سی بیٹیوں کے لیے ہم سنبھال کر رکھتے ہیں. یہاں سے غلام ہے, یہاں سے یہ دماغ جو ہے نا ہمارا, یہ غلامی میں گیا ہوا ہے. بہو آ جائے تو بس سنبھالے پھر سارا گھر, ڈال دو اس کے اوپر, باتیں بھی سناؤ, گھر بھی ڈالو, سب کچھ کرو. ہے اسلام میں یہ طریقہ ہمارا؟ پھر لوگ کہتے ہیں آپ کیوں اللہ اعلان کہتی ہیں, ہماری بہویں خراب ہو جائیں گی, ہماری بیٹیاں خراب ہو جائیں گی. وہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے, زیادہ تر لوگ اپنی بیویوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے. وجہ کیا ہے, ان کو ان کے حقوق پتہ چل جاتے ہیں,
پتہ چل جاتا ہے کتنے فرائض اللہ نے رکھے ہیں اور کتنے ایسے کام ہیں جو مجھ سے ناجائز طور پر کروائے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ہم جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ 1 سال 2 سال 5 سال بس جو وہ کہے مان لینا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پھر تمہارا راج ہوگا بھائی، وہی 1 سال 2 سال 5 سال مان کے پھر وہ آپ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے انکار کیا نہیں ہوتا، 5 سال کے بعد آپ بھی مشین بن چکی ہوتی ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ آپ کے ساتھ کرتے پھرتے ہیں۔ ہم تو اپنی بچیوں کو یہ تربیت دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں ہماری بچیاں 8 سال کی بچی 9 سال کی بچی، ہاں اللہ اس کے نیک نصیب کرے اپنے گھر جانے والی ہے، اللہ اس کے نیک نصیب کرے، ٹھیک ہے نصیبوں کی دعائیں مانگیں بہت ضروری ہے، لیکن ہر وقت بچیوں کے سامنے اپنے گھر جاؤ گی تو یہ کر لینا، اپنے گھر جاؤ گی تو پھر یہ مستی کرنا، تو پھر وہ بیچاری آپ کے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اسلام تو یہ نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، چادریں بچھا لیتے تھے۔ کہاں اپنے سیرت میں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اپنی بیٹیوں کو کہتے ہوں کہ اپنے گھر جاؤ گی تو یہ کرنا اور اپنے گھر جاؤ گی تو وہ کرنا؟ حالانکہ 2 بیٹیاں طلاق لے کر گھر آ کر بیٹھی ہوئی تھی، ایٹ اے ٹائم 2 بیٹیوں کی طلاق ہوئی تھی، صرف کس بات پر کہ اسلام لے آئے ہو، اور 2 بچیوں کی کفالت اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تھی، تو کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ عرب معاشرے میں دن رات ان کو تانے دیے جاتے ہوں۔ اور یہ سارے تانے، یہ سارے تشنے، اور آج جو یہ قرآن پاک میں آ گیا ہے کہ چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، بیٹی ہو جائے چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، بیٹا ہو جائے ہاں دل خوشی سے باغ باغ، سبحان اللہ مجھے تو بیٹے کا اللہ نے باپ بنا دیا۔ آپ کا کیا کمال ہے بھائی؟ آپ نے کیا کمال کر چھوڑا ہے؟ کمال تو اس کی ذات کا ہے۔ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملا جلا کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ہی نہیں دیتا، مرضی ہے اللہ کی، دیتا ہے دے دے۔ آپ کو پتہ ہے میں اتنا مس کرتی ہوں نا بعض اوقات کی بیٹی ہوتی کہ جس وقت میں آپ ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو نظر بد سے بچائے آپ لوگوں کو، جب کوئی ماں اپنی بیٹی کو ان محافل میں لے کر آتی ہے نا تو تب میری ہرس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ ان محافل میں آپ بیٹوں کو میں جتنا مرضی کہہ کر آؤں کہ سن لینا، وہ کتنا سن لیں گے؟ ہم بھی تو سامنے نہیں، کل آپ لوگوں نے اپنا حشر نہیں دیکھا، ایک دن آپ میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ لوگوں نے خود مجھے بتایا نا کہ ہمیں تو کل سمجھ ہی نہیں آئی ہم نے کیا سنا، ایسا ہی ہے نا؟ تو جب تک محافل میں آئیں گے نہیں، جب تک سمجھیں گے نہیں، تو اسی لیے آج اللہ سبحانہ وتعالی یہاں لے کر آئے ہیں، خدارا ہم اپنی ان پرانے اس ذہنی جو غلاظت ہے یہاں سے نکلیں، آسانیاں کریں اپنے لیے بھی اور بیٹیوں کو آسان بنائیں، مشکل نہ کرے۔ اور میں کل ایک بہت بڑی اسکالر ہے، میں ان کے بارے میں کل پڑھ رہی تھی، وہ اسکالر تمام ینگ بچیوں کو کل پڑھا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں نہ کرے کہ ہم بچیوں کو باغی نہ بنا دے، وہ تمام بچیوں کو وہ اسکالر کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی خبردار اس بندے سے شادی نہ کرنا جو تمہیں یہ کہے کہ اب میرے گھر جب آؤ گی تو اپنا گلاس، اپنا سوئی، اپنا دھاگا، اپنے کپڑے اپنے ساتھ لے کر آنا۔ وہ کہہ رہی تھی پھر وہ مرد ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مرد کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے جو ایک عورت کو یہ کہے کہ اپنا گلاس، اپنا صابن، اپنی چیزیں، اپنا بیڈ، اپنا ایک ایک چیز ہاتھ لے کر آنا۔ یہاں تک سکولرز وہ آج کل اس پر علم اٹھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہم بھی اس پر ہلکا پھلکا زیادہ نہیں بول سکتے کیونکہ کچھ لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے، تو اگر بہت نہیں بول سکتے تو کچھ ہلکا پھلکا علم تو اٹھا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو لڑکے والوں کو بتا تو سکتے ہیں، 1-2 مرتبہ کر کے تو دیکھیں ذرا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے بڑی بڑی مثالیں ہیں، اگر آپ کا دل چاہے نا تو جاتے ہوئے مجھ سے نام لے لیجئے گا، اور اگر آپ کا دل چاہے نا تو ان کے گھروں پہ لے جا کے آپ کو وزٹ بھی کروا دوں گی ان کی اجازت کے ساتھ۔ ایسی بڑی بڑی مثالیں ہمارے یہاں موجود ہیں کہ والدین نے علم اٹھایا تھا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے گھروں میں ان کو لے کر گئے، آپ کے اپنے گھروں میں ویسے بیڈ وغیرہ نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، کیونکہ شادی کرنے والے بھی اتنے اچھے تھے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، ایک دفعہ اللہ کے احکامات کو ماننے والے بن جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود آسانیاں کریں گے اور خود ہمارے لیے سب کچھ کریں گے، اور پھر ہمیں بیٹیاں بوجھ نہیں لگیں گی، پھر بیٹیوں کے ہونے پر ہم زیادہ خوشیاں منائیں گے۔
کہ شکر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کی بھی رونقیں لے کر آئے, اور یہ جہاں جہاں یہ بچیاں جاتی ہیں یہ اس گھر کو بھی پر رونق کر دیتی ہیں, روشن کر دیتی ہیں. اور آپ دیکھیں کتنی بڑی روشنی آج بھی ہم پڑھیں گے. پھر انہی سے اولادیں چلتی ہیں, انہی سے بیٹے ہوتے ہیں, انہی سے پھر آگے پوتے ہوتے ہیں, انہی سے نسلیں چلتی ہیں. تو کس بات کا مرد کو پھر غرور, کس بات پر ہم مرد پر غرور. یہ دیکھیں نسلیں چلانے والی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر رکھ دیا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی نسلیں بھی چلائیں, آپ کا گھر بھی چلائیں, آپ کے بچوں کی بھی تربیت کریں, آپ کو بھی بہترین بنائیں, گھر کو بھی بہترین بنائیں. اور سب سے ڈی گریڈ کرنے کے لیے پھر یہی ایک مخلوق رہ گئی جس کو اللہ نے اوپر کا درجہ دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلیٰ اور عرفہ کر دیا. تو کبھی بھی اپنے بچوں کے اوپر, کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے اوپر اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں, علم اٹھائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بالضرور ہماری مدد بھی کریں گے. تو آج کی آیت کتنی زبردست آیت